नाज़रीन, इसराइल का अंदरूनी तौर पर जो सबसे बड़ा मसला है वो उसने जो सर उठा लिया है। हरीदी जो कि फौज में भर्ती नहीं होते हैं, लेकिन अब चूंकि फौज की शदीद कमी है तो अब उनको भर्ती करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन वो किसी सूरत भर्ती होने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त लाखों की तादाद के अंदर इनके मुजाहरे यरूशलेम के अंदर जब वो हो रहे हैं, ये सबसे बड़े मुजाहरे हैं। तो ये इसराइल की एक ऐसी फॉल्ट लाइन है इनकी सोसाइटी के अंदर, ये सबसे बड़ी डिवीजन है कि इसको ये मुसलसल जब वो दबा के रखते हैं। और इससे पहले 7 अक्टूबर से पहले ये इनका सबसे बड़ा मसला था और एक सिविल वॉर तक होने के खतरात थे, लेकिन वो जंग की वजह से जो है वो टेंशन दूसरी तरफ रही। तो अब जो ही दोबारा इनको कहा जा रहा है भर्ती होने के लिए, तो अब सबसे बड़े लाखों की तादाद में, देखिए पहले मुजाहरे हो रहे थे कैदियों को वापस लाने के लिए, अब ये उनका जो सबसे यानी एक फॉल्ट लाइन होती है किसी मुल्क की, ये वो फॉल्ट लाइन है। इसके साथ नाज़रीन, जो इसराइल के हमले हुए हैं उसकी वजह से जो इंटरनेशनल फोर्सेस ओआईसी और अरब मुल्कों की जो फोर्सेस गजा में डिप्लॉय होनी है, उसके हवाले से जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। और चूंकि हमास ने कहा कि हम हमला करने जा रहे हैं इसराइल के ऊपर, तो गारंटर्स के ऊपर प्रेशर आया है। गारंटर्स ने अमेरिका से जवाब तलब किया है, उनसे जो है वो बात की है और यहां पर जो प्रोसेस है वो तेज हुआ है। तो अगले आने वाले 2-3 दिन बड़े क्रुशल होंगे, क्योंकि हमास जब इस दरमियान जब वो अटैक कर सकती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के बाद जो जर्मन चांसलर हैं वो पहुंचे हैं टर्की, और उर्दुगान ने बहुत जबरदस्त स्टांस जो है वो लिया है और जर्मन चांसलर के सामने जो वो गजा की बात की है और उनसे ये पूछा कि क्या जो कुछ गजा में हो रहा है वो आपको नजर नहीं आता। बहुत बड़ा और बोल्ड स्टांस जो उनकी जानिब से लिया गया है। तो पहले बरतानिया ने बड़ी डील्स की और अब जर्मनी बड़ी डील्स है वो टर्की के साथ करने जा रहा है। टर्की की जो अहमियत है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये जो दौरा हो रहा है, और जर्मनी के फिर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सीरिया का दौरा कर रहे हैं, ये भी आपके साथ जो शेयर करेंगे। और सीआईए के नाज़रीन जो ऑपरेशंस है वो वेनेजुएला के अंदर फेल हो रहे हैं। वेनेजुएला के अंदर सीआईए के ऑपरेशंस फेल हो रहे हैं और रिपोर्टेडली ट्रंप इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और क्यूबा में अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। दुनिया की तमाम नेशंस ने क्यूबा के हक में वोट कर दिया है और अमेरिकन प्रेशर के बावजूद अमेरिका ने सबको ये प्रेशराइज किया कि वो क्यूबा के हक में वोट ना करें, लेकिन दुनिया की अक्सरियत ने 80% ऑफ द वर्ल्ड नेशंस ने जो है वो क्यूबा के हक में वोट दिया। तो वहां पर भी एक नजर आया है कि कैसे जो अमेरिकन हेजमनी है वो पूरी तरह से चैलेंज हो रही है। यानी डिफरेंट वो इकदामात और वो वाकयात हो रहे हैं कि अमेरिकन हेजमनी हमें चैलेंज होती हुई जब नजर आ रही है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। जेडी वैंस का बड़ा अहम तरीन स्टेटमेंट आया है, ये सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जेडी वैंस की ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वी विल नॉट बी ड्रैग्ड इनटू अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट। ये ही बुनियादी बात है और इसी के ऊपर अमेरिका में फैसला होना है कि अमेरिका ने आगे क्या करना है। जेडी वैंस ये कह रहे हैं कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर किसी भी लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम उसके अंदर नहीं ड्रैग होंगे। तो ड्रैग कौन कर रहा है भाई? इसराइल कर रहा है ना। यहां ईरान कोई अमेरिका से जंग छेड़ने जा रहा है, या टर्की या अरब मुल्क जब वो कोई अमेरिका से जंग छेड़ने जा रहे हैं, कौन है, किसकी वजह से अमेरिका को यह खतरा है कि वो यहां पर एक लंबे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो ड्रैग हो सकता है, जैसे अफगानिस्तान था, जैसे शाम। तो जेडी वैंस यानी ये है वो बुनियादी अमेरिकन स्टांस, ये है वो बुनियादी अमेरिकन इंटरेस्ट, ये है वो बुनियादी अमेरिकन सेंटिमेंट जिस पर ट्रंप को इलेक्ट किया गया है। अमेरिका का इंटरेस्ट भी यही है कि वो मिडिल ईस्ट की जंगों में इंगेज ना हो। इससे पहले जो इंगेज हुआ है उसका नतीजा चाइना के राइज की सूरत में निकला है। अमेरिका यहां पर अपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जाया कर रहा था और चाइना बड़ी खामोशी के साथ जब रेयर अर्थ मिनरल्स इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी और मिलिट्री इसके ऊपर जब वो काम कर रहा था, आज देखें कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर का मुल्क जो है वो साबित हो रहा है और अमेरिका किसी सूरत चाइना को झुकाने में फेल हो चुका है। तो मिडिल ईस्ट की जंगों ने अमेरिका को कोई फायदा नहीं दिया है और इस वक्त तो इस डिक्लाइनिंग एम्पायर के लिए कोई भी मिडिल ईस्ट की जो जंग है वो यानी कि बहुत तबाहकुन साबित होगी। इसलिए आप देखिए, ईरान ने अमेरिकन बेसिस के ऊपर जवाबी हमला किया, लेकिन अमेरिका ने उसके बाद क्या किया? सीज फायर। हालांकि इसके बाद होता है जमीनी फौजें उतार दी जाती है उस मुल्क में। तो वजह क्या है? वजह ये बुनियादी वजह है जिस पर इजरायली लॉबी गालिब आ जाती है और फिर वो अमेरिका को ड्रैग करती है। और जाहिर है कि अमेरिका में डीप स्टेट और डिफेंस कॉम्प्लेक्स ये सारी कनेक्टेड हैं, तो वो जंगों में जो है वो ले जाते हैं, लेकिन इजरायली लॉबी जो है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है।
تو یہ بنیادی بات ہے جیڑی ویسے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں ڈریگ نہیں ہوں گے، تو پھر اس کے لیے اسرائیل کو روکنا پڑے گا نا. تو بنیادی بات یہ ہے. پھر ساتھ ناظرین جو ہے وہ اس وقت بہت پریشر ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ غزہ میں فوری جو وہ فوجیں بھیجی جائیں. یو ایس ایڈوانسز غزہ سیکورٹی فورس پلان امڈ فریجائل سیز فائر. ایک پلان جو ہے وہ اس کو مرتب کیا جا رہا ہے جس میں انٹرنیشنل فورسز غزہ میں ڈپلائے ہوں گی، اور چونکہ جو سیز فائر ہے وہ بالکل آلموسٹ بروک ہو چکا ہے، ریپیٹڈلی بروکن سیز فائر کی وجہ سے یہ ایفرٹس تیز ہو گئی ہیں. اور یو ایس سینٹ کام جو ہے وہ اس انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس کو جو وہ لیڈ کر رہا ہے اس پروجیکٹ کو، اور اس کے اندر آذربائیجان، ایجپٹ، ترکی، انڈونیشیا، یہ سارے ملک جو ہے وہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. عرب اینڈ مسلم اسٹیٹس شو ٹینٹیٹیو سپورٹ. تو دیکھیے اگر یہ فوجیں غزہ میں داخل ہو جاتی ہیں تو یہ اسرائیلی پروجیکٹ کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہوگا. یہ اس تابوت میں ایک بہت بڑا کیل ٹھوکنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو اسرائیل نے سیز فائر توڑ دیا ہے اور حملے شروع کر دیے ہیں، اور جو یلو لائن ہے اس کو وہ ڈگ کر کے یہاں پر پرماننٹ آکوپیشن کرنا چاہتا ہے. وائے فوجوں کا داخل ہونا اور جو اسرائیل کر رہا ہے یہ دو مختلف ڈائریکشنز ہیں. تو اسرائیل بالکل نہیں چاہتا کہ یہ فوجیں اندر جائیں، کیونکہ ان کے جانے کے بعد اسرائیل وائلیشنز نہیں کر سکتا ہے. یہ تھوڑی ہوگا کہ وہاں پر ترکی کی فوج بیٹھی ہوئی ہے اور ادھر اسرائیل جب وہ بامبنگ کر رہا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ اسرائیل بالکل نہیں چاہتا کہ یہ فوجیں جائیں. تو پھر اب جو ہے وہ حماس گارنٹرز کو کہہ رہی ہے، گارنٹرز امریکہ سے پوچھ رہے ہیں. تو پھر امریکہ جو یہ کہہ رہا تھا، ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ میں نے زبان دی ہے، تو وہ چیز ایکسپوز ہوگی کہ بھئی آپ تو نتنیاہو کو جو وہ الاؤ کر رہے ہیں. تو یہ کافی مسئلہ جو کروشل ہو گیا، اور خود امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف صورتحال جو بڑی کروشل ہے، غزہ پر حملے ہو رہے ہیں. جیسے یونروا نے کہا ہے کہ غزہ کا جو سیز فائر ہے سیٹ اپ ٹو فیل، یہ بالکل فیل ہونے جا رہا ہے اور ان آفیشلی یہ فیل ہو چکا ہے. اسرائیل اسٹرائکس آن غزہ کنٹینیو ڈسپائٹ سیز فائر ڈیل. حملے اس وقت جاری ہیں غزہ پر. کی کوشچن الجزیرہ لکھ رہا ہے، سب سے بڑا سوال اس وقت موجودہ سینیریو میں کیا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ ریسٹرین کرے گا اسرائیل کو فرام ریزیومنگ آل آؤٹ وار، کہ وہ اسرائیل کو اس بات سے روکے گا کہ وہ آل آؤٹ وار کی طرف نہ جائے. یہ اس وقت کا سب سے بڑا کویشچن ہے. اور فارمر مڈل ایسٹ کے جو ایسوسیٹڈ پریس کے ایڈیٹر ہیں وہ اپنا انالیسس یہ دے رہے ہیں، امریکن ہے وہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ واشنگٹن کیئرز آئیدر وے، کہ امریکہ کو کوئی زیادہ فرق ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، کیا بروٹیلٹیز کر رہا ہے، اس سے کوئی اس کو زیادہ فرق پڑ رہا ہے، ایسا مجھے نہیں لگتا. اباؤٹ اسرائیلی بروٹیلٹیز ان غزہ، they do not want an end to the war. The Americans are fairly closely aligned. امریکہ اور اسرائیل بالکل ایک پیج کے اوپر ہیں اور امریکنز کوئی سیریس پریشر پٹ نہیں کر رہے. تو یہ جو اسرائیل نے حملے کیے ہیں، I do not think کہ نتنیاہو can resume the war without essentially American permission. تو جس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ عرب ورلڈ ہے، جس کو ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زبان دی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ امریکہ کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی پرمیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور امریکہ کو زیادہ کیئر نہیں ہے کہ غزہ میں اور ویسٹ بینک میں اور لیبنان میں اسرائیل کیا کر رہا ہے، وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ ہے. تو یہ ایک اس کا پہلو ہے، اور یہی وہ اصل پہلو ہے. اب اس سے مڈل ایسٹ کے ملک کیسے نمٹتے ہیں؟ اور خود ماگا، دیکھیں ماگا جو ہے وہ اس بات کے خلاف ہے، تو خود امریکہ کے اندر بھی ایک کشمکش جاری ہے. اسرائیل کی ناظرین جو سب سے بڑی فالٹ لائن ہے، ٹھیک ہے نا، ایک کالونی ہے نا، کالونی ہے، تو یہ اپنا ابھی تک کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکی ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں آپ کو کلیئر بارڈرز دینے ہوتے ہیں. تو اسرائیل ایک ایسی انٹیٹی ہے جس کے کوئی کلیئر بارڈرز ہی نہیں ہے. تو یہ جو حریدی والا مسئلہ ہے، حریدی کیا ہے، یہ ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ فرقہ آپ کہہ لیں یا جو بھی، تو یہ صرف جب وہ ریلیجیس سکولز میں جاتے ہیں، یہ ٹیکس پے نہیں کرتے، ان کو بہت ساری مراعات ہیں، اور اسرائیل میں فوج میں بھرتی ہونا لازمی ہے، یہ فوج میں بھرتی نہیں ہوتے فرام دا ڈے ون. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ریلیجیس فریضہ یہ ہے کہ بس یہ مذہب ہی کو جو ہے وہ پڑھیں گے. تو اسرائیل میں کافی لمبے کئی سالوں سے یہ بات چلتی ہے کہ بھئی ان کو بھی بھرتی کیا جائے، لیکن ضرورت اس حد تک نہیں پڑی کہ فوج کی شدید کمی ہو اور اکنامک مسائل ہوں. اب دیکھیں نا، ان کا دو طرفہ پریشر ہے. ایک تو ہے اکنامک مسائل کیونکہ یہ ٹیکس نہیں دیتے، دوسرا 1 لاکھ کے قریب اسرائیلی فوج کی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں
حماس اور حزب اللہ کے خلاف. یہ ڈیفنس منسٹریز کے ان کے نمبر ہیں. تو اب فوج کی شدید کمی ہے, تو اب ان کو بھرتی کرنا بہت لازمی ہے. پھر جو اسرائیلی سوسائٹی ہے اس میں ڈویژن بہت بڑھ رہی ہے. جو باقی ہیں جو بھرتی ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیوں بھرتی ہوں, یہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم کیوں بھرتی ہوں, کیونکہ بہت سارے اسرائیلی جو ہے وہاں پر مارے گئے ہیں. تو اب وہاں پر غصہ ہے کہ بھائی ان کو بھی بھرتی کرو, اور ان کو اگر بھرتی کرنے جاتے ہیں تو پھر یہ کسی چیز کو نہیں ماننے والے, اور یہ اتھل پتھل کر کے رکھ دیں گے اسرائیل کو. کیونکہ اس میں ایک اور فالٹ لائن ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو ہی نہیں مانتے. یہ سمجھتے ہیں, اور ظاہر صحیح سمجھتے ہیں, کہ یہ جو زائنسٹ ہیں انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ وہ واپس اس لینڈ پر آئے اور اس طرح سے آباد ہوئے. یہ حریری سمجھتے ہیں, یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. تو ان کو بس مطلب اسرائیل نے رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ٹیکس بھی نہ دیں, یہ فوج میں بھی بھرتی نہ ہو, بس ان کو چپ کر کے یہ سائڈ پہ بس اپنا کام کرتے رہیں. لیکن اب چونکہ بہت نئی ریالٹیز ہیں اکنامکلی اور فوج کے جو نمبرز ہیں, تو اب وہ ان کو بھرتی کرنے کے لیے پریشرائز کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز ultra orthodox Israeli rally in rare show of unity against arrest of draft dodgers. Rare show of power ہے. 2 لاکھ یروشلم میں یہ حریدی نکلا ہے, بہت بڑے نمبر میں. 2 لاکھ 2% آف دا اسرائیلی پاپولیشن بنتا ہے, 2% پاپولیشن نکلا یہ. تو یہ بہت بڑا پاور شو ان کی جانب سے اس وقت کیا گیا ہے. So massive demonstration by the ultra orthodox in the West Jerusalem due to the failure کہ ان کو exemption نہیں دی جا رہی. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں باقاعدہ لاء کے ذریعے exemption دی جائے, تو ان کو exemption جو ہے نہیں دی جا رہی. Nearly 2 lakh Haredi have arrived in the Jerusalem to participate in demonstration against conscription. Chaos in bus and train station. Traffic jam ہے ان یروشلم جو یہ مظاہرہ ہو رہا ہے. تو دیکھیے فوج میں بھرتی کرنا لازم ہے, اور یہ کبھی بھی بھرتی نہیں ہوں گے. وائے؟ کیونکہ وہ ان کی ایک ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے, تو وہ اس سے کبھی بھی ہٹ نہیں سکتے. تو اس لیے یہ ایک فالٹ لائن ہے اسرائیل کی, اور یہ مسئلہ اس کو یہ دباتے رہتے ہیں. لیکن اب یہ بڑی شدت کے ساتھ جب وہ وہاں پر سامنے آ گیا, کیونکہ جو دوسرا طبقہ ہے جو فوج میں بھرتی ہوتا ہے وہ اب کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم الاؤ نہیں کر سکتے کہ یہ. اور دیکھیں جو لیپڈ ہے اور باقی جو ساری اپوزیشن پارٹیز ہیں, انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو ہی ان کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ قانون بنا کر ان کو زبردستی وہ وہاں پر کریں گے. اور یہ ان کی جو پارٹی ہے وہ نتنیاہو کی اتحادی ہے, حریدی کی, تو وہ نتنیاہو سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ نتنیاہو باقاعدہ لاء لے کر آئے کہ ان کو ایگزمپشن دے. نتنیاہو یہ نہیں کر سکتا. اور دوسری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم باقاعدہ ان کے خلاف آ کر لاء پاس کریں گے. تو یہ ایک ایسا سویر مسئلہ ہے کہ یہ مزید جب سر اٹھا رہا ہے, اور اس اینٹی نے آخر کار کولیپس ہونا ہے, وٹ ایور دا ریزنز آر. اب ہیرڈز کیا لکھ رہا ہے؟ 46 ڈیڈ پیلسٹینین چلڈرن, دا غازہ وار ڈڈ ناٹ اینڈ. ٹھیک ہے نا. اب یہ باتیں بالکل کھل کر ہیں کہ غزہ کی جنگ کوئی ختم نہیں ہوئی ہے. 46 بچے, انفیکٹ 52 چلڈرن جو انہوں نے شہید کیے. اور موساد چیف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مینیپولیٹ کیا ہے اکوپمنٹس, یعنی وہ جو پیجرز والا معاملہ ہے. کہتے ہیں ہم نے بہت سارے ملکوں میں جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, ہم اکوپمنٹس کو, یعنی یہ جو کمیونیکیشن کے اکوپمنٹس ہیں یہ سارے, تو ان کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, مینیپولیٹ کرتے ہیں انٹیلیجنس حاصل کرنے کے لیے. یعنی مڈل ایسٹ کے ملکوں میں روٹین میں لوگ استعمال کر رہے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس سے موساد جب وہ انٹیلیجنس لے رہی ہے. تو اسی درمیان جو ہے وہ جرمن چانسلر وہ جناب علی پہنچے ہیں ٹرکی, اور یہاں پر بڑی یہ اہم ترین ملاقات ہونے جا رہی ہے, جیسے یو کے پرائم منسٹر نے کی اور جرمنی کے چانسلر اب آئے ہیں. تو اس سے اس نئی ریالٹی کا اعلان ہے کہ یورپین بڑی بڑی پاورز کیسے ڈیپینڈ کر رہی ہیں اب ٹرکی کے اوپر. اور ظاہر ہے ٹرکی کو بھی ان کی ضرورت ہے, لیکن ٹرکی کی تو ہمیشہ ان کے ساتھ چلنا چاہ رہا تھا, وہ اب مجبور ہوئے ہیں. جرمن چانسلر ان انکرا, جرمنی میٹس دا سلطان آف اسٹریٹجی. تو یہ ان کا پہلا وزٹ ہے جو ہو رہا ہے ٹرکی کا, جرمن چانسلر کا یہ پہلا وزٹ ہے. اور جرمنی یہ چاہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک نیٹو کا, یعنی بلیک سی اور یہ سارا ٹرکی اس سارے کو دیکھتا ہے, تو بہت ضروری ہے. اور ٹریڈ, ڈیفنس, ویپنز اور ریفیوجیز, یہ ریفیوجیز والا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے یہ جو سیریا سے امیگریشن ہوئی ہے یہ بہت بڑی تعداد میں جرمنی کی طرف ہوئی ہے.
تو اب جرمنی چاہتا ہے کہ ان ریفیوجیز کو واپس سیریا بھیجے، تو وہ آ نہیں سکتے اگر ٹرکی کا اس میں کوآپریشن شامل نہ ہو. تو یہ جرمنی کی نیشنل سیکورٹی کے لیے ضروری ہے، ایک طرف ویپنز وہ ساری چیزیں، دوسری طرف یہ ریفیوجیز کا معاملہ، اور وہ ٹرکی کے بغیر پاسبل نہیں ہے. اور آپ دیکھیں پچھلے دنوں اٹلی کی پرائم منسٹر جب وہ ٹرکی آئی ہیں، اور ٹرکی، اٹلی اور لیبیا انہوں نے ایک کوآپریشن فورم بنایا کہ ریفیوجیز کے حوالے سے. تو یورپ کو ٹرکی کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ وہ اسرائیل کی جنگوں کی وجہ سے جو ریفیوجیز گئے ہیں وہ واپس آئیں گے، ٹرکی کے کوآپریشن کے ذریعے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. تو چونکہ لینڈ روٹ بھی ہے اور باقی ظاہر ہے کہ ٹرکی کا انفلوئنس. تو جرمن فارن منسٹر جن کو چائنا میں جو ہے ویلکم نہیں کیا گیا، اب سیریا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. فرسٹ وزٹ ہوگا ان کا، یعنی یہ جو نئی حکومت آئی ہے ان کے فارن منسٹر پہلا دورہ جو وہ سیریا کا کرنے جا رہے ہیں. ویری امپورٹنٹ. اور جو اردگان نے سٹانس لیا ہے جرمن چانسلر کے سامنے، دونوں کی جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی، بڑا بولڈ سٹانس لیا. اب آپ دیکھیے الفاظ دیکھیے. اردگان ٹو جرمنی: ڈز برلن ناٹ سی اسرائیلی جینوسائیڈ ان غازہ؟ یہ کسی بھی او آئی سی لیڈر کے سب سے پاورفل الفاظ ہیں جو کسی ویسٹرن لیڈر کے منہ کے اوپر کسی نے بولے ہیں. تو اس کا کریڈٹ بہرحال جانا چاہیے. کسی بھی ویسٹرن لیڈر کے منہ کے اوپر بولے جانے میں یہ سب سے بڑے پاورفل الفاظ ہیں. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے جوائنٹ پریس کانفرنس میں اردگان نے جرمن چانسلر کے منہ پر کہا کہ غزہ کی جینوسائیڈ آپ کو نظر نہیں آتی. اردگان slammed Germany over what he said was its ignorance of Israeli genocide. کہ وہ اسرائیلی جینوسائیڈ کو اگنور کر رہا ہے، فیمن وہاں پر ہے اور اسرائیل جو حملے کر رہا ہے. سو اردگان said اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، ان کے منہ کے پر کہا، اینڈ ادر ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہیں اس کے پاس، اور یہ استعمال کر رہا ہے غزہ کے اوپر. اور ایڈنگ دیٹ حماس ہیز نن آف دوز. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ دنیا ہے نا، تو ویسٹ کا اقتدار ہے، او آئی سی ورلڈ کیسے یرغمال ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ بڑے پاورفل الفاظ ہیں. حماس کی بھی حمایت کر دی، کہا کہ حماس بھائی اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، اور نیوکلیر ویپنز اسرائیل کے پاس ہیں، ویپن آف میس ڈسٹرکشن اسرائیل کے پاس ہے، جینوسائیڈ وہ کر رہا ہے. اور پھر انہوں نے اردگان نے یہ بھی بات کی کہ جو اسرائیل کی وائلیشنز ہو رہی ہیں پچھلے 8-10 دنوں کے اندر اور جو کل ہوئی ہیں، یہ بھی انہوں نے بات کی. ڈز جرمنی ناٹ سی دیز؟ کیا جرمنی کو یہ سب نظر نہیں آ رہا؟ اینڈ جرمنی اینڈ ادر کنٹریز ہیومینیٹیرین ڈیوٹی ٹو اینڈ دا فیمن اینڈ میسیکر ان غازہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی اور باقی ملکوں کی ذمہ داری ہے. تو یہ بڑا پاورفل سٹانس جو انہوں نے لیا ہے. اور وینزویلا کے خلاف ایک جنگ پنپ رہی ہے، لیکن آج جو رپورٹ آئی ہے سی آئی اے بہت برے طریقے سے فیل ہو رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پچھلے کئی سالوں سے وہ فیل ہوئی ہے. ٹرمپس مڈورو obsession resurface with new CIA operations and true build up. نیو ریویلیشنز نے یہ ایکسپوز کیا ہے کہ سی آئی اے کے آپریشنز اور اس کے سائبر اٹیکس یہ سارے فیل ہو گئے ہیں، اور ٹرمپ جو ہے وہ اس میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے اوور فیلڈ ایفرٹس ٹو آؤسٹ مڈورو. پریزیڈنٹ مڈورو کی گورنمنٹ کا تختہ الٹنے کی جو ایفرٹس ہے سی آئی اے کی، جو سارے آپریشنز ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں، اور ٹرمپ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں. ایز یو ایس ملٹری بلڈ اپ ہنٹس ایٹ لومنگ کنفرنٹیشن. تو آگے جو ہے وہ براہ راست کنفرنٹیشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے. اور کیوبا جس پر کئی دہائیوں سے امریکہ نے سینکشنز لگا رکھی ہیں، انلیگل سینکشنز، تو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی ہے. 165 نیشنز، 192 ٹوٹل ممبرز ہیں، 165 نیشنز، اور اس میں 10-15 جزیرے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو آپ کہہ لیں کہ ساری دنیا ہی کیوبا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ٹو ڈیفائی یو ایس پریشر. امریکی پریشر تھا کہ کیوبا کے حق میں ووٹ نہیں کرنا، 165 نیشنز نے کیا ہے ووٹ ٹو اینڈ یو ایس بلاکڈ آن کیوبا، کہ کیوبا کے اوپر جو امریکن بلاکڈ ہے وہ ختم کیا جائے. وینزویلا نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ کیسے دنیا نے ریجیکٹ کیا ہے امریکن پریشر کو، اور کہا کہ یہ ثبوت ہے کہ کیسے گلوبل اپوزیشن امریکہ کے خلاف بڑھ رہی ہے، کیسے دنیا جو ہے وہ امریکہ کے خلاف جو کھڑی ہو رہی ہے. اور یوکرین، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، 1 لاکھ نوجوان جو ہے وہ پچھلے 2 مہینوں میں جرمنی یوکرین کو چھوڑ کر جو ہے وہ یورپ کی طرف نکل گیا. وائے؟ کیونکہ وہاں پر وہ ہر نوجوان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی فوج میں بھرتی ہو. 1 لاکھ نوجوان، یعنی عورتیں کتنی گئی ہیں، بوڑھے کتنے گئے وہ نہیں، 1 لاکھ نوجوان کی ہم بات کر رہے ہیں.
यूक्रेन कंस्क्रिप्शन क्राइसिस सीज 1 लाख यूथ फ्ली इन 2 months। तो ये वो क्राइसिस है जो यूरोप की तरफ बढ़ रहा है। पैसे भी यूक्रेन को दे रहे हैं और जवाब में, बदले में क्या ले रहे हैं? इमिग्रेशन। तो ये अब देखें ना, प्यूटन ने ये बात की कि वेस्ट को ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि वो एक हेजेमोनिक ब्लॉक नहीं है। सालों के सैंक्शन, सबसे ज्यादा सैंक्शन रशिया पर हैं, रशिया फिर भी सर्वाइव कर रहा है और इन सैंक्शंस का सबसे बड़ा नुकसान खुद यूरोप को हुआ है। तो बहरहाल ये दुनिया में एक बदल रहा है, इक़्तिदार जो है वो बदल रहा है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज और आगाह करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।